अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह इनाम की 99 आयत से या फिर 100 से पढ़ेंगे। मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने 100 जो है लिख दिया है कि ये जो है इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें लिख दिया है कि 100 तक है, लेकिन मेरे ख्याल में हमने 99 आज तक पढ़ा था, तो आज 100 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरिकीन मक्का और उनकी बात हो रही थी जो उनके पीछे थे, जो किसी तरह जिन्होंने हक़ के रास्ते में बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की और हक़ को मान के न दिया और अपना ठिकाना दोज़ख में बना लिया, उनकी बात हो रही थी। तो देखते हैं कि अगली आयत क्या कह रही हैं। वजअलू, और उन्होंने बना लिया, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, शुरका, शरीक, अल जिन्ना, जिन्नों को, वो खलक़हुम, हालांकि इसने पैदा किया उनको, वो हरकू, और उन्होंने घर लिए, लहू, इसके लिए, बनीना, बेटे, व बनातिन, और बेटियां, बगैर इल्म के। सुबहानहू, पाक है वो, तआला, और बुलंदतर है, अम्मा, इससे जो यसिफून, वो वस्फ बयान करते हैं अल्लाह का। अब क्या हुआ, मुशरिकीन मक्का ने और दीगर जो मुशरिकीन चले आ रहे हैं रोज़े अव्वल से, उन सब के एक ही जैसे जो है कारनामे हैं और एक ही जैसी उनकी ज़िद है और एक ही जैसी उनकी हक़ की मुखालफत है। और उन्होंने बनाया अल्लाह के लिए शरीक जिन्नों को, हालांकि इसने पैदा किया इन्हें, और उन्होंने घर लिए इसके लिए बेटे और बेटियां, बगैर इल्म के, पाक है वो और बुलंदतर है इससे जो वस्फ बयान करते हैं। दोस्तों, ये जो गली में हर वक्त की आवाज़ें आती हैं ना, नॉइज़ पोल्यूशन, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मतलब ना कोई टाइम है और कोई बंदा कुछ भी कर रहा हो, इनके आने जाने का भी कोई टाइम नहीं है, तो उसके लिए माजरत। क्या हुआ कि उन मुशरिकीन ने अल्लाह के साथ जिन्नों को भी शरीक कर लिया खुदाई सिफात में। और क्या किया, अब बिल्कुल द वेरी नेक्स्ट जो वर्ड है उससे अल्लाह ताला ने इस पूरे कंसेप्ट की मुखालफत कर दी। वह हलाकहुम, हालांकि इसने पैदा किया इन्हें। अब अल्लाह ताला की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि जिन ज़ाहिर है काफ़ी पावर्स रखते हैं, हर जिन की कैटेगरी के पास उसके टाइप की पावर्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं और वो जंगलात में भी रहते हैं, उनकी पसंदीदा जगह है, और वो इंसानों के अंदर भी रहते हैं, वो इंसानों को पोजेस भी करते हैं और वो इंसानों की मदद भी करते हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप की क्रीचर है जिसके दरमियान अल्लाह ने पर्दा रखा है। लेकिन सम टाइम्स बाज़ औक़ात अल्लाह ताला वो पर्दा उठा देते हैं और किसी को नज़र आ जाता है और किसी को पोजेस कर देता है, और खैर उनकी अपनी एक दुनिया है। चूँकि उनके पास कुव्वत है, ताकत है इंसानों से बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से क्या हुआ कि मुशरिकीन अरब ने जिन्नों को भी खुदाई सिफात में शरीक कर लिया। और एक ही लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने इसकी मुखालफत कर दी कि हालांकि इसने पैदा किया उन्हें। जो किसी को पैदा करे ना, वो खुदा होता है, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने इस एक लफ्ज़ से पिछले पूरे कंसेप्ट की, जहाँ भी कहीं कंसेप्ट ये पाया जाता है कि जिन्नों के पास इतनी पावर्स हैं जितनी अल्लाह के पास, वहाँ से इस एक लफ्ज़ से उसकी नफ़ी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है जैसे दूसरी क्रीचर्स को पैदा किया, जैसे इंसानों को पैदा किया। इंसान अल्लाह हो सकते हैं, तो क्रिएशन जो है अल्लाह नहीं हो सकती। लहू, इसके लिए है, और बहारा को, और उन्होंने घर लिए, लहू, इसके लिए, बनीना, बेटे, व बनातिन, व बेटियाँ, यानी कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। और इसके अलावा बेशुमार माबूद थे। मैंने आपको बताया कि 5000 के करीब बुत थे जो नमरूद के ज़माने में जिनकी परस्तिश की जाती थी। तो इसी तरह हर दौर में मुख्तलिफ बुतों की तादाद में इजाफ़ा हुआ, देवी देवताओं की तादाद में इजाफ़ा हुआ, और वो सब क्या हुआ कि खुदाई सिफात में शामिल करा दिए गए। कोई बारिश का था,
کوئی دکھ کو ختم کرنے والا تھا، کوئی بیماری کو ختم کرنے والا تھا، کوئی ناگہاں مصیبت کو ختم کرنے والا تھا، سو کالڈ رب جو انہوں نے بنا لیے. اور وہ اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ وہ ایک جہالت کے معاشرے میں رہے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا. علم جب آ جاتا ہے تو پھر جہالت چھٹ جاتی ہے. وہ پوری طرح جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیا. سبحانہ پاک ہے وہ، یعنی ہر اس چیز سے پاک ہے جو انسان اس کے ساتھ جوڑتا ہے، چاہے وہ رشتہ ہو، بیوی کا، بچے ہوں، اور خدائی صفات میں شریک لوگ ہوں، ہمسر ہوں، اور جو ہے جن ہوں، وہ سب ہر چیز سے پاک ہے، بالکل واحد اور اکیلا ہے، وتعالی اور بلند تر ہے. یعنی کہ اس سے شرک سارے نیچے رہ جاتے ہیں اور وہ اوپر ہے، اور بلند ہے، وہ بلند تر ہے. انسان کے جو کہے ہوئے الفاظ یا بنائے ہوئے قاعدے قوانین، ان سب سے وہ بلند تر ہے. اما اس سے جو یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند تر ہے. بدیع السماوات والارض، موجد ہے، بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کا. انا کیوں کر یکون ہو سکتی ہے لہو اس کی ولدن کوئی اولاد، ولم حالانکہ نہیں تکن ہے لہو اس کی صاحباتن کوئی بیوی. اللہ تعالیٰ کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، وہ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہے نا، تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، وہ اللہ کی کریشن ہے. وہ بہت بڑا موجد ہے، اور اس پوری کائنات کو انسانوں سمیت ہر چیز سمیت پیدا کرنے والا ہے. ان کا واحد یکتا اور بے نیاز اور ایک اکیلا مالک ہے. کیوں کر کیسے ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی. جب اللہ نے نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے ایک جوڑے سے چلایا، اور اسی طرح جو آج تک قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا، اسی طرح انسان دنیا میں آئیں گے، کسی اور طریقے سے نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یکتا واحد اور بے نیاز ہے. ساری دنیا جانتی ہے، اندر سے ہر نفس، ہر انسان کا نفس جانتا ہے کہ اللہ واحد اور اکیلا ہے. اور ہمارا مذہب میں بہترین تعریف یہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے. یہ سورت جو سورہ اخلاص ہے، جو نماز کی جان ہے، یہ بالکل شرک کی نفی کرتی ہے. اور اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ اپنی ذات و صفات میں سورہ اخلاص ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کیا ہر شیء چیز کو، وَهُوَ، اور وہ بِكُلِّ ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ یہ اپنی کریشن کو، جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا، تو ہم اس کے ان اور آؤٹ سے کتنی بخوبی واقف ہوتے ہیں. جب ایک کپڑا سلائی کرنے والی عورت کپڑے کو سلائی کر دیتی ہے، تو پھر وہ اس کی ایک طرح سے کریٹر ہو جاتی ہے نا. تو جب بھی ہمیں کوئی نقص دور کروانا ہوتا ہے تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں. یہ یہاں سے یوں ہو گئے، وہ اپنے ایپ کو تسلیم کرتی ہے اور پھر اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. اسی طرح دنیا میں جتنی موجودات ہیں، یہ سافٹ ویئرس ہیں، یہ نیٹ کی دنیا ہے، یہ ویب سائٹس ہیں، یہ سب کچھ ہے. اور یہ ایلون مسک اور یہ وہ جتنے ان کے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیز کریٹ کیے ہوئے ہے، اس کو اچھے سے سنبھالے جا رہے ہیں، اس کا نظام چلا رہے ہیں. اسی طرح ان انسانوں کا اور تمام کریشن کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور وہ اپنی کریشن سے بخوبی واقف ہے. ذالکم، یہ ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا،
اور یہ جو تمام کریشن کا مالک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کن الفاظ میں بیان کروں دوستو؟ میرے پاس کچھ اچھے اور ایسے یونیک لفظ ہونے چاہیے جس سے میں اللہ کی شان بیان کروں، لیکن وہی الفاظ ہیں جو روزمرہ زندگی میں آتے جاتے ہیں اور استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہے رب، یعنی کہ تمام خوبیوں کا واحد عالی شان اور رحمان و رحیم رب اللہ ہی ہے۔ لا الہ الا ہوا، رب تمہارا نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ ساری دنیا یہ جان لے کہ جو اللہ ہے نا، جس کو ہم اللہ بولتے ہیں، وہی پوری کائنات کا اکیلا رب ہے۔ تمام لوگوں کا، چاہے وہ آتش پرست ہیں، چاہے وہ بدھ مانتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں مذہب ہیں، ہر مذہب کا واحد اور عبادت کے لائق رب اللہ ہی ہے۔ ذالکم، یہ اچھا نہیں کوئی الہ اس کے مگر وہی، خالق و پیدا کرنے والا ہے، کل شین ہر چیز کو، فعبدوہ پس عبادت کرو اسی کی، وہو علی کل شین وکیل اور وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے۔ کاموں کو بنانے والا وہی ہے، کارساز۔ کون سا کام کس طرح ہونا ہے، اس کا مالک وہی ہے۔ کس کے لیے کیا ہوگا، اس کا مالک وہی ہے۔ کون کہاں سے پائے گا، اس کا مالک وہی ہے۔ کون کہاں سے کھوئے گا، اس کا مالک وہی ہے۔ ہر جان کا مالک وہی ہے، لانے والا وہی ہے، اس دنیا میں لے جانے والا وہی ہے، اور ہر اختیار کا مالک وہی ہے۔ جب سب اختیارات اسی کے لیے نا، تو اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، وہی صرف واحد عبادت کے لائق ہے۔ لا تدرک الابصار، وہ نہیں پا سکتی اسے نگاہیں، وہو اور وہ یدرک الابصار، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر اور وہ بہت باریک بین ہے اور خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہمارا عقیدہ بالغیب پہ، اسلام کا عقیدہ بالغیب پہ ہے، تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ سبحان اللہ، کتنی بلند تر ہستی ہے، کتنا جو دلوں میں بستا ہے۔ جب آپ منہ کھولتے ہیں کسی دعا کے لیے تو آنن فنن آپ کی دعا پوری کر دی جاتی ہے، اور وہ کس قدر پوری دنیا کو سنبھالنے والا آپ سے کتنا باخبر ہے۔ آپ دنیا کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہتے ہیں اور آپ، اس کا کام ہے پوری دنیا کو سنبھالنا، کریچر کو سنبھالنا، آسمانوں کے نظام کو سنبھالنا، لیکن کوئی کس تنہا کمرے میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ اس کی سماعت انسانوں کو پا لیتی ہے، ہم اس کو، ہماری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، کیونکہ وہ عالی شان اور بلند تر ہے، اور ہمارا اللہ جو ہے غیب کا مالک ہے، اور خود بھی ایک غائب ہے، اس وجہ سے جب تک کہ ہمارا روز محشر قائم نہیں ہو جاتا۔ کا تحقیق جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، بصائر و کھلی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جس نے ابصرا دیکھ لیا، فلنفسہ تو اس کے لیے اپنے لیے ہے، ومن اور جو امی یا اندھا ہوا، فعلیہا تو اسی پر ہے، وما اور نہیں، انا میں علیکم تم پر بحفیظ کوئی نگران۔ اب یہاں پہ اللہ آپ سے جیسے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، کبھی مشرکین کو، کبھی مومنین کو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی اہل ایمان کو، کبھی کس گروہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے مخاطب کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے کہ تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھ لیا تو اس کے اپنے لیے ہے، اور جو اندھا ہوا تو اسی پر ہے، اور نہیں میں تم پر کوئی نگران۔ سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات چھوٹی سے چھوٹی مچھر سے لے کر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مثالیں لوگوں کو کھول کھول کر بیان کی، یعنی اتنی آسان الفاظ میں کہ ایک جاہل بندے کے سامنے اگر کہا جائے نا کہ یہ لائن ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، تو وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ قرآن ایکچولی اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے،
اس کا فہم پانا بہت ہی آسان ہے ہر کتاب سے زیادہ. کیونکہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے نا، تو اسے اللہ نے کھلا، روشن اور صاف اور سلیس بنایا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو جس نے دیکھ لیا، مطلب جس نے ان نشانوں کو پا لیا، جس نے اللہ کی ذات پر غور و فکر کر لیا، جو کسی نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کا مالک ہی واحد تمام کائنات کا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز نے فانی ہے نا، ختم ہو جانا ہے. لا فانی تو صرف اس کی ذات ہے، اس کا لا فانی اس کی ذات ہے، باقی چیز ختم ہو جائے گی. تو ایک واحد وہی سچی ذات ہے. تو جس نے اس حقیقت کو پا لیا نا، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں کر لیا. اس نے ایک اچھی راہ، باطل اور حق میں سے حق کو چن لیا، اس راہ کا انتخاب کر لیا اور اپنی زندگی کو پاک کر لیا. اور جو اندھا بن گیا، اس کا گناہ بھی اسی کے سر ہے. جس طرح نیکی اسی کے لیے، اس طرح گناہگار کا گناہ بھی اس کے سر ہے کہ اس نے دو راستوں میں سے برے کا انتخاب کیا. وہ شیطان کے پیچھے چلا، اس نے حق کو چھوڑ کر باطل کو پسند کیا اپنے لیے اور اس پر ڈٹ گیا. تو یہ جو دونوں طرح کے لوگ ہیں، ان کا دونوں اعمال کا جو ثواب اور عذاب ہے ان کے اپنے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں صرف ایک وحی پہنچانے والا ہوں، حق پہنچانے والا ہوں. میں تم پر نگران نہیں ہوں، تمہارے کریکٹر کے اوپر میں نگران نہیں ہوں کہ تم جو کرو گے اس کا حساب مجھے دینا ہوگا. میرا کام کچھ اور ہے. میرا کام جو ہے حق کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات، آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ پڑھ لیا تو نے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ، لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو اور تاکہ وہ کہیں پڑھ لیا تو نے، اور تاکہ ہم بیان کریں اس سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کھول کھول کر کائنات اور پورے نظام کے بارے میں کیوں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں؟ تاکہ اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہر بندے تک پہنچ جائے اور حق پر چلنے والے اس سے ہدایت حاصل کریں. اور گمراہ تو ظاہر ہے وہ تو ہوتے ہی بال کی کھال نکالنے کے لیے ہیں. اتباع، پیروی کیجیے، ماں اس کو جو اوہیا وہی کیا گیا، علیہ کا طرف آپ کے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، لا نہیں کوئی الہ، کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، وآرز، اور اعراض کیجیے، عن المشرکین، مشرکین سے، ولو، اور اگر چاہتا اللہ، ما نہ اشرکو، وہ شرک کرتے. پیروی کیجیے اس کی جو وحی کیا گیا طرف آپ کے اور آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی الہ مگر ہوا وہی، اور اعراض کیجیے مشرکین سے، اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ شرک کرتے. سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بہت کوڑا کرتے تھے کہ یہ واضح واضح نشانیاں ہیں، یہ قرآن پاک ہے جو کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. وحی آتی تھی آپ کی طرف، قرآن کتاب کی صورت میں آپ کو دی گئی، آپ کا تبلیغ کرنا، یہ سب اور آس پاس کی بے شمار نشانیاں، جن میں سب سے پہلی نشانی جو ہے انسان کا اپنا جسم ہے، انسان کی اپنی ذات ہے. تو جدھر وہ نظر دوڑائے گا ادھر اللہ ہی کی نشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا کرتے تھے اور کیوں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. اسی طرح جو لوگ اہل ایمان میں سے تھے، قریبی، ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے قریش میں، وہ بھی ہٹ درمی سے کوئی ان کی بات نہیں سنتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ نازل کرے جسے دیکھ کر یہ فوراً مسلمان ہو جائیں. تو یہ ان کے دلوں میں چل رہا تھا. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ظاہر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے جو اختیار دیا ہے نا انسان کو،
جو تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے نا، یہی اس کی آزمائش ہے، اس کے علاوہ اس کی آزمائش کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ برائی اور اچھائی اس کے اندر ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا چوز کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ کچھ ان کے دلوں میں چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، صحابہ کے دل میں، اور جو قریبی اہل مومن لوگ تھے ان کے دل میں چل رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جائے، پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا کہ طرف آپ کے رب کی طرف سے نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی کہ آپ حق کے راستے پر ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ ثابت قدم رہیے، اور آپ کی طرف جو وحی کیا جاتا ہے اسی پر عمل کیجئے، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ باقی لوگ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ ایک پیغمبر کا کام لوگوں کو ٹھیک پکڑ کے ان کا رخ اپنی طرف تو نہیں کرنا ہوتا نا، کہ زبردستی، چونکہ یہ زبردستی کا دین نہیں ہے، آسان دین ہے، یہ انسان کی مرضی پر رکھا گیا ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ صرف اتنی سی بات ہے جس کی وجہ سے دنیا کافی گمراہ ہوئی ہے کہ یہ اختیار جو اللہ نے دے دیا ہے، تو لیکن اللہ کے بندوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پیروی کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ اسی کی پیروی کیجئے، آپ کا رب اکیلا ہے، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، اور مشرکین سے اعراض برتیے، یعنی ان سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز آپ کے اندر چل رہی ہو اور آپ مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے اندر گھسے ہیں، تو پھر وہ خدا نہ خواستہ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ فاسدین، جو فاسق لوگ ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور ایک پیغمبر جو حلیم ہوتا ہے، تو اللہ پاک نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان کے درمیان بیٹھیں، یہ لوگ آپ کو اس حد تک اشتعال دلا دے کہ آپ کے منہ سے کچھ نکل جائے۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین سے اعراض برتیے، آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، یا وہ لوگ شرک نہ کرتے جو کر رہے ہیں۔ ماں اور نہیں جعلنا کا بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا، محافظ، وما اور نہیں انتا آپ علیہم ان پر بے وکیل کارساز۔ سبحان اللہ، وکیل اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کس انسان کو کس طرف لانا ہے۔ بعض انسان بڑے اوکھے راستوں سے گزر کر حق کے راستے پر پہنچتے ہیں، اتنے اوکھے سے جان جوکھوں میں ڈال کر، کچھ بہت آسانی سے ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے کفار میں سے بھی کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے اور وہ دیتا ہے، اس نے یہودیوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو وہ دیتا ہے، اس نے اس گھرانے سے جو اسلام کی مخالفت میں پیش ہوتا ہے، اس کے کسی بچے کے اوپر اپنا کرم کرنا ہو تو وہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا اور اپنی جان فشانی لگا کر پیغام پہنچانا، اور انہوں نے پہنچایا، اور نہ ہی آپ ان کے محافظ ہیں کہ وہ جو کچھ کریں گے اس کا گناہ آپ پر نہیں ہے، ان کے کسی عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، یعنی کہ اس طرح جیسے آپ ان کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی جان کو مت کھپائیں، آپ پر اپنی ذمہ داری ہے۔ ولا اور نہ تو سبو تم گالی دو، الذین ان لوگوں کو، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، فیسبوا اللہ تو وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدوا زیادتی کر کے، بغیر علم کے۔ استغفر اللہ۔ دوستو یہ تو ختم ہونے والی ہے سورہ نہیں، پارہ ختم ہونے والا ہے، میں نے تو اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے کفار اور نہ تم گالی دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کر کے، بغیر علم کے، یعنی کہ جب
کسی انسان کو سمجھایا جاتا ہے اور ایک وہ مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کو نہیں سمجھنا، میں نے اپنے کان اور دل بند کر لینے ہیں اور صرف بولنا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو اشتعال میں آ جاتا ہے، دو طرفہ اشتعال ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بت ایک فالس حقیقت ہے، ایک شیطان کا بنایا ہوا اوچھا اتکنڈا ہے. جہاں کہیں بھی ہیں، جو اس وقت تھے وہ بھی فالس تھے، جو آج ہیں وہ بھی فالس ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی فالس ہوں گے. بت ایک شیطان کا ہرکارہ ہوتے ہیں. لوگ ایکچولی ہوتے ہیں، بت تو نہ بولتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں ہرکارے جو بتوں کو اپنے جیسے برے اعمال کو عملی شکل دے دیتے ہیں بت بنا کے. اور پھر ظاہر ہے کسی بت سے، اس مٹی کے بت سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ جس نے اسے بنایا، جس نے اسے نام دیا، جس نے اسے سجایا، جس نے اسے لوگوں کو پیچھے لگایا. حساب ان سے ہوگا. بت کو کلہاڑا ماریں تو وہ ٹوٹ کے بکھر جائے گا. تو اس کی اپنی تو کوئی نہیں ہے نا. ایک کھلونے سے جس کے اندر جان نہیں ہے، اس سے اللہ کیا حساب کرے گا؟ اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جیسے بھی ہیں ان کے خدا، مطلب جن کو وہ مانتے ہیں، ان کو گالی مت دو. جیسے جتنے ان کے بت ہوتے تھے ان کو گالی مت دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب العزت کو کچھ برا بول دیں، جو کہ جس حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ برا بولا جائے. تو اس وجہ سے تم اعراض برتو ان سے کہ کہیں تلخ کلامی کی نوبت نہ آ جائے. کذالک، اس طرح زینا، مزین کر دیے ہم نے، لکل امت عملہ، واسطے ہر امت کے عمل ان کے، ثم پھر الی ربہم، طرف اپنے رب کے، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا، فینبئہم، پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما، وہ جو کانو تھے وہ یعملون، عمل کرتے. یعنی ہر بندہ اپنے مذہب میں مست ہے. کیا اب ہندو آ کے اللہ سے مانگے نہ مانگے، وہ زیادہ تر جب ان پر مشکل آتی ہے تو وہ کیا بتوں کا رخ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بت کے پاس جانے سے ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اور واقعی یہ کچھ کام کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ نے ہر امت کے لیے، یعنی ہر انسان کے لیے، اس کے جو اعمال ہیں وہ مزین کر دیے. وہ اسی میں مست ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے کام ہو رہے ہیں عمل ان کے. پھر اللہ کو اس دن کا انتظار ہے جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے. وہ بندے، مخلوق اس کے رب کی طرف لوٹے گی، اپنے رب کی طرف لوٹے گی. پھر وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اب کوئی بھی مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں آ کے بتائے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. ہاں، اس نے ایک دن رکھا ہے جب وہ حساب کتاب کرے گا اور بتائے گا. وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کے، جہدہ، پکی ایمان، ہم، قسمیں اپنی، لائن، البتہ، جاءتہم، آئی ان کے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، لیؤمنن، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، بہا، اس پر. اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی، البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر. مطلب کیا تھے؟ معجزے مانگتے تھے کہ جو ہے پیغمبر کے لیے اوپر سے آسمان کھلے، کوئی نیچے اترے اور انہیں بتائے کہ یہ پیغمبر ہے، اس پر ایمان لانا ہے، تو پھر وہ مانیں گے. اگر کوئی نشانی آ جاتے، کوئی معجزہ آ جاتا ہے تو وہ مانیں گے. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، انما الآیات، نشانیاں، عند اللہ، پاس ہیں اللہ کے، وما، اور کیا چیز، یشعرکم، آگاہ کرے تمہیں، انہا، کہ بے شک وہ، اذا، جب، جاءت، وہ آ جائیں گی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، ونقلب، اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم، ان کے دلوں کو، ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو، کما، جیسا کہ، لم، نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لائے، بہی، اس پر، اولا، پہلی، مراتن، بار، ونذرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھریں. کیا ہے اس پر کہ کہہ دیجئے، بے شک نشانیاں پاس ہیں اللہ کے، اور کیا چیز آگاہ کرے تمہیں، کہ بے شک وہ، جب وہ آ جائیں گی، نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور ہم پھیر دیں گے
ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی بار، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھریں گے۔ سبحان اللہ، کیا! اور ہم پھیر دیں گے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس نشانیاں ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اتنا مجبور نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی نہ دکھائے، اور اس کے پاس تمہیں بتانے کے لیے اور تمہیں سمجھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جب وہ آ جائیں گی نشانیاں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نشانی مانگ رہے ہیں، ہر طرح میں نشانیاں آ جائیں گی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیوں نہیں ایمان لائی؟ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اونٹنی تھی، جس کے پاس تھی، تو کیا ہوا کہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی نا، آئی تھی، تو کیوں نہیں لوگ ایمان لائے؟ کیونکہ یہ جو مشرک ہوتے ہیں، دل کے مشرک ہوتے ہیں اور نفس کے، وہ ایمان نہیں لا کر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نشانیاں آ جائیں گی نا، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی بار۔ کہتے ہیں کہ نشانی دکھا کر بھی نا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم ان کے دلوں کو پھیر چکے ہیں ایمان سے۔ اور نشانی دیکھ کر بھی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو نا، تو نشانی سامنے پڑی ہو تو لوگ ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ لوگوں نے کر دکھایا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ کیا تھا نشانی کا کہ معجزے کا تو یہ ہوتا ہے کہ معجزہ دیکھیں اور ایمان لے آئیں، کیوں نہیں لائے؟ حضرت موسیٰ تختیاں لے کر آئی تھی، ان کی قوم کیوں اس قدر بدبخت نکلی؟ کتنی نشانیاں تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو کیوں نہیں لوگوں نے مان کر دیا؟ کہ ایسے لوگوں کے دل، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم جو بار 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 انکار کرے نا، منکر ہو نا، ہم اس کے جیسے اسے لعنت زدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کے کان، دل و نفس حق کے لیے بند ہوتا ہے، تو پھر تو برابر ہے کہ نشانی آئے یا نہ آئے۔ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں، یا وہ بھٹکتے پھرے، اور جب تک وہ زندہ ہیں، جو راہ انہوں نے چوز کی ہے برائی کی، باطل کے، وہ اس پر رہیں گے اور اس پر بھٹکتے رہیں گے، اور پھر جب حساب کا وقت آئے گا تب ان کے حواس ٹھکانے آئیں گے، لیکن تب سب کچھ ان کے لیے ختم ہو چکا ہوگا۔ تو دوستو، آج جو ہے 7 پارہ جو ختم ہو گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب کل انشاءاللہ ہم 8 جو ہے پارہ شروع کریں گے، 8ویں پارے سے کل شروع کریں گے۔ سورہ نام ابھی چل رہی ہے، کتنی رہتی ہے یہ ابھی آگے پتہ چلے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا، آمین ثم آمین۔